बेनिफिट्स हैं। और एक तो आप को पता है इस वक्त दुनिया में जिस तरह पोल्यूशन का सिलसिला चल रहा है और उसको कम्बैट करने के लिए, उसको निपटने के लिए, ख़त्म करने के लिए पोल्यूशन को, उसके लिए ज़रूरी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियाँ जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई। और उन गाड़ियों का इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसको हम कहते हैं वो बिजली से चलती हैं और बैटरी कुछ तो डायरेक्ट चार्ज बैटरी के बगैर भी उनका कुछ होता है, चार्जिंग होती है, लेकिन बैटरी के साथ भी चलती हैं। तो हमारे मुल्क में इनका इस्तेमाल जो है वो अभी शुरू हो रहा है। और एक पॉलिसी हम लाए थे, एनर्जी पॉलिसी, जो 2016 जो में हमने इंट्रोड्यूस की थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म थे उस वक़्त, 16 से 21 को उसको हम एनर्जी कहते हैं, 2016 से 2021। लेकिन आज दोबारा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इसको टास्क दिया है और बड़ा टारगेट किया है कि ये हर सूरत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चाहता हूँ कि हमारी यहाँ इंट्रोड्यूस हो, और उससे हमारा जो फ्यूल का बिल है, जो पेट्रोल का बिल है, जो बहुत बड़ा हम पे बोझ है, वो भी कम होगा। और उससे जो पोल्यूशन है, या इस वक्त जो आप पाकिस्तान में हम पिछले दिनों में, चंद दिनों पहले हमने जिस तरह बड़ा उससे एडवर्सली इफ़ेक्ट हुए हैं, हमारी सारा माहौल, स्कूल बंद हो गया, हमारी मार्केट्स को बंद करने की कोशिश की हमने कि वो भी शादी हाल बंद किए, रात को काफ़ी सारे फंक्शन बंद करते रहे, ताकि जो गाड़ियों का इस्तेमाल है उससे जो कार्बन गैसेस निकलती हैं, उनके जो एमिशन है उसको ख़त्म किया जा सके। तो अभी तो इनका जो इंट्रोडक्शन, एक नई उन्होंने हुक्म किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, कि आप एक नई पॉलिसी ला के आएँ जिसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए जाएं ताकि इनका इस्तेमाल बढ़े और साथ ही साथ लोगों को अफोर्डेबल जो है ये भी हो, इनकी जो कीमत है वो अफोर्डेबल हो। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पहले हमने 2 इसको लाइसेंसेस दिए हुए हैं और बाकी 31 के करीब, 31 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है। और लोगों को काफ़ी जो फ़ॉरेन हमारी कंपनीज हैं उनको हम इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो आके यहाँ पे अपने प्लांट लगाएं। एक प्लांट है वो तो काम कर रहा है और उसकी उन्होंने छोटी गाड़ी निकाली भी है दीवान वालों ने। तो एक और है जो मेरा ख्याल है अगले साल एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इधर बन रहे हैं, मोटरसाइकिल और जो रिक्शा जिसको 3 व्हीलर हम कहते हैं। और पिछले दिनों में हमारे जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में उन्होंने कोई डिस्प्ले भी की थी, अगर आप में से कोई दोस्त उधर था, मोटरसाइकिल वगैरह। तो जहाँ तक 2 व्हीलर्स का तल्लक है, 3 व्हीलर्स का तल्लक है, हम यहाँ मैन्युफैक्चर भी करते हैं लोकल कंजम्पशन के लिए, इस्तेमाल के लिए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं 3 व्हीलर हम। वो बड़ा एक अच्छी हमारी इसमें एडवांस हमारा कोई इम्प्रूवमेंट है इसमें हुई है। तो अभी जो 2 व्हीलर हैं और उस पे और 3 व्हीलर पे पिछले दिनों गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुसूसी तौर पे 4 अरब रुपया इसमें बजट रखा था कि 4 अरब रुपया जो हम सब्सिडाइज़ करेंगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को, और 50,000 रुपया जो है ना वो मोटरसाइकिल पे, जो स्कूटीज़ हैं उस पर और मोटरसाइकिल पे, क्योंकि उसमें लड़कियां भी इस्तेमाल करती हैं और करेंगी। उसके लिए 50,000 रुपया हम जो कीमत उसकी है मोटरसाइकिल की, उसमें 50,000 रुपया हम उनको गवर्नमेंट की तरफ से देंगे, सब्सिडाइज करेंगे ताकि उनकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाए। और 2 लाख रुपया हम 3 व्हीलर पे देंगे ताकि उनको भी जो प्राइस है उसमें कमी आ जाए। और साथ हमने बैंकों को भी इसमें इंगेज किया है कि वो इस पर सॉफ्ट लोन दें। और ये जो मोटरसाइकिल हम कर रहे हैं इनकी तादाद 40,000 है, 40,000 पे हम
سبسڈی دیں گے 40,000 موٹر سائیکل دیں گے ہم، جس میں 50,000 روپیہ پر موٹر سائیکل ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دیا جائے گا. اور اس میں جو 120 موٹر سائیکل جو ہیں وہ ٹاپر جو ہیں، جو ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسلام آباد سے، 4 صوبوں سے، کے پی کے سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، جو ٹاپر اسٹوڈنٹ ہیں اے جے کے اور جی بی سے بھی، ان کو ہم 120 موٹر سائیکل فری دیں گے تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیر استعمال لائیں. جو اور یہ سارا پروسیس جتنا بھی ہے یہ بڈنگ کے ذریعے ہوگا، قرعہ اندازی کے ذریعے ہوگا، بڈنگ کے ذریعے. ہم اس میں 40,000، کیونکہ اپلیکینٹ جب آئیں گے کہ ہمیں 50,000 سبسڈی دی جائے، 2 لاکھ سبسڈی دی جائے، تو اس کی ہم قرعہ اندازی کے ذریعے اس کو نکالیں گے، میرٹ پہ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قرعہ اندازی کمپیوٹرائزڈ ہوگی. کریں گے نہیں کریں گے وہی کوئی کمیٹی بنے گی اور اس میں کراس دا بورڈ لوگ ہوں گے جس میں ڈالے جائیں گے. آپ کو بٹھا لیں گے اس میں، آپ بھی بیٹھیں گے، میڈیا میڈیا قرعہ اندازی. اور پہلے یہ پریکٹس ہو رہی ہے، جو بہت ساری اسکیمیں ہیں پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، جیسے یہ اس پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے ٹریکٹر اسکیم ہے یا دوسرے ہم سبسڈیز دے رہے ہیں ٹارگیٹڈ. جی یلو کیب والی بات تو نہیں، وہ تو پرانی بات ہے، وہ اس میں اس طرح نہیں ہوا تھا. اس وقت جو ہے وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں جو اب اس وقت یہ ٹیکنالوجی شاید نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اس کو انسینٹیو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کا زیادہ سے زیادہ اس کو انٹروڈیوس کیا جائے اور ہم اس کو کریں. اور یہ جو پالیسی ہم بنا رہے ہیں جس کی ہم بات کر رہا ہوں، جس میں یہ سارے چیزیں ہیں، میں بینکوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے بھی ہم نے سافٹ لون جو ہے نا وہ ارینج کیا ہے کہ جو 50 اور 50,000 2 لاکھ سبسڈی دینے کے بعد بھی پرائس اگر کسی کو لون بھی چاہیے تو اس کو سافٹ لون بینک دیں گے، بڑے نامنل سے وہ جو اس پہ چارجز ہوں گے، تاکہ جو افورڈ نہیں بھی کرتے وہ بینک سے وہ لے کے تو وہ موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں. اور اس میں ہم ان کی پسند کا موٹر سائیکل دیں گے، کوئی خاص نہیں، وہ سارے جو بھی وہ اپلائی کریں گے کہ یہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے اور اس کی پرائس جو بھی ہوگی آف دیئر چوائس، تاکہ پابند نہ ہو، کیونکہ ہمارے موٹر سائیکل کے اپنے اپنی مرضی کا پسند کرتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس میں ہم نے شک رکھی ہے. تو اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو انوائرنمنٹ کو فرینڈلی بنانا ہے، فیول کی جو کنزمپشن ہے اس کو ہم نے نیچے لانا ہے تاکہ ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہو. تو میں اس پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا یہ پالیسی جو ہے یہ بڑی ہم نے محنت سے، بڑی ہمارے اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے ان سے مل کے ہم نے یہ سارے بنائی، تمام صوبوں سے مل کے اور سارے اسٹیک ہولڈر جتنے بھی سے ان سے کنسلٹیشن لی ہے. اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی بنی تھی ہیڈڈ بائی منسٹر آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن، اور اس میں جتنے ٹیکنیکل لوگ تھے، جتنے ریلیونٹ لوگ تھے، جتنے اسٹیک ہولڈر تھے ان کو بٹھایا تھا. اور ایک کنسلٹنٹ تھے ریمیٹ والے، جو ریمیٹ ہے اس کو بھی اس میں ہم نے انوالو کیا تھا تاکہ اس کی کنسلٹنسی ہو، کیونکہ وہ پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگ ہیں اور انہوں نے بھی اس پہ اپنا انپٹ دیا ہے. تو اس سے ڈیفینیٹلی جب نئے پلان لگیں گے جو 30 کافی لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں باہر کے جو انویسٹر ہیں اسپیشلی چائنا سے، تو وہ ان کو ہم ان کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں ان کو پروسیس کر رہے ہیں. تو جب پلان لگیں گے جب ان کے مینوفیکچرنگ کے لیے گاڑیوں کے، تو اس پہ ان کی کوئی کافی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں یہ چیز، یہ ہم تقسیم بھی میں نے کہا تھا کوئی ڈرافٹ اگر یہ لائیں تو یہ آپ کو تقسیم کر دیں تاکہ آپ اس کو لوگوں کی، ہم اس آپ کے ذریعے ایک عام آدمی سے بھی انپٹ جب فائنلائز، اب ہمارے پاس 10-15 دن ہیں، ہم اس سے بھی جو کوئی ہمیں اس میں کوئی اپنی انپٹ دینا چاہے تو دے سکتا ہے کوئی، تاکہ اس کو بھی جو بالکل کوئی پازیٹیو بات ہو جو بہتری کی طرف جائے اس پالیسی کو لے کے، اس میں ہم انکارپوریٹ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی آج ہم آپ کے ذریعے فلوٹ کر رہے ہیں. اور یہ اس کے سب سے بڑا جو ہرڈل ہے
اس الیکٹرک وہیکلز کے انٹروڈکشن میں یہاں پہ استعمال میں آنے کے لیے ہمارے پاکستان میں وہ انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہے. انفراسٹرکچر مینز کہ ان کے لیے جو چارجنگ اسٹیشن ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جب وہ اویلیبل ہوں گے اور ان کی اویلیبلٹی بھی جو ان کی پرائس ہے چارجنگ کی جو کاسٹ ہے وہ اتنی ہو جو افورڈیبل ہو، تو اس کے لیے ہم نے انرجی جو پاور ہماری منسٹری ہے اس ساتھ مل کے ٹیرف ہم نے ایک لوور سائڈ پہ سب اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ایک مقرر کیا ہے جو کنسیشنل ریٹ پہ، تاکہ چارجنگ اسٹیشن جو لگنے ہیں ان کو بجلی دینی ہے، اور جب بجلی دیں گے تو بجلی مہنگی نہ ہو، سستی بجلی دیں ان کو، تاکہ چارجنگ جو کاسٹ ہے وہ افورڈیبل ہو اور وہاں سے آسانی سے وہ اپنی بیٹری جو ہے وہ چارج کرا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ سویپ کرنے کی بھی بیٹری کا ہم سسٹم لا رہے ہیں تاکہ ٹائم ان کا کنزیوم نہ ہو، کہ وہ آئیں اس چارجنگ اسٹیشن پہ اپنی بیٹری اس سے ریپلیس کریں، نئی بیٹری رکھیں اپنی گاڑی میں اور آگے چلے جائیں. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہوگی جیسے ہم اس کی استعمال میں لانے کے لیے ان الیکٹرک وہیکلز کو یہ کافی سپورٹ کرے گی یہ چیز. تو اس انیشلی ہم نے فوری طور پہ 40 جو چارجنگ اسٹیشن ہیں وہ سائٹ ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں، اور وہ موٹر وے پہ ہوں گے. جو سائٹ سلیکٹ کی ہیں وہ NHA کے ساتھ بیٹھ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے اور ان کا فاصلہ دیکھ کے جو سوٹیبل سائٹس ہیں 40 وہ امیجیٹلی ہم کر رہے ہیں. لیکن بائی 2030 یہ ہم 3000 چارجنگ اسٹیشن لگانے جا رہے ہیں. ہائی ویز پہ ہوں گے اور جس طرح پیٹرول پمپ ہیں جگہ جگہ پہ ہوں گے تاکہ لوگوں کو ایزیلی چارجنگ اسٹیشن اویلیبل ہوں جہاں سے وہ چارج کرانا چاہیں. تو یہ 2030 تک ہم 30% ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ جتنی بھی اس وقت الیکٹرک وہیکلز موٹر سائیکل 30% جو ہمارا ٹوٹل اس وقت استعمال میں ہماری کاریں یا موٹر سائیکلیں ہیں ان کا 3 ویلر ہیں، ان کا 30% ہم شفٹ ہو جائیں ان الیکٹرک وہیکل سے 2 ویلر 3 ویلر اور 4 ویلر پہ. تو یہ بہت بڑا ایک پروگرام ہے موجودہ گورنمنٹ کا، جو پرائم منسٹر صاحب اس پہ ان کے پرائورٹی ہے، یہ پرائورٹی ایریا ہے اور اس پہ وہ فوکسڈ ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ سبسڈی لائیں گے لوگوں کے لیے تاکہ ہم اس پروگرام کو جتنا بھی آگے بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی آج. تو آپ کا کوئی سوال ہو، چند سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. صالح ظافر صاحب. جی سر. ہاں صاحب، نارملی تو اس طرح کے انیشیٹو جو ہیں یہ گورنمنٹ اس وقت دیتی ہیں جب الیکشن کا زمانہ آنے والا ہے، لیکن بہرحال آپ نے اسٹارٹ میں یہ کیا ہے. پوچھنا یہ ہے کہ اتنی آپ جنرس سبسڈی دے رہے ہیں، کیا IMF کو اس کی کوئی الجھن تو محسوس نہیں ہوگی کہ آپ یہ اتنا ان سے پوچھے بغیر یہ کر رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، یا موٹر ویز پر اور بڑی سڑکوں پہ لگائیں گے، اور یہ بائکس جو ہیں اور 3 ویلر جو ہیں یہ تو کنجسٹڈ سٹیز میں ضرورت ہوتی ہے. تو وائی آر یو ناٹ کنسنٹریٹنگ آن دی بگ سٹیز انسٹیڈ آف موٹر ویز اینڈ روڈس؟ بڑا اچھا آپ نے یہ آپ کا سوال ہے. پہلے تو IMF والا ہے، IMF کو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو بڑا ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ وہ خود پش کرتے ہیں ایک کلینر ایٹماسفیئر کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے. اور فیول کا اس وقت جو کنزمپشن ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں IMF کا کوئی نہیں. دوسرا ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ کبھی بھی ان کو کوئی اعتراض نہیں رہا. آج بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی وہ جنرل ان کو کوئی ہوتا ہے سبسڈی جو جنرلائز ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ہم خود سپورٹ کرتے ہیں. جس طرح بسپ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یا ہمارے ٹریکٹرز کے لیے ہے، یا ٹارگیٹڈ کسان کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن سپورٹ پرائس جو ہے جس طرح ایک ہماری ویٹ پہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ سبسڈی اس قسم کی سبسڈی پہ ان کو اعتراض ہے. تو اس پہ IMF کو تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ آپ نے جو موٹر سائیکل ہیں وہ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں یا شہروں میں رہتے ہیں، تو وہ تو گھر میں بھی چارج ہو سکتی ہیں پلگ کے ساتھ، ان کا کوئی ایشو نہیں ہے.
ایبسولوٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن شہروں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر پھر بھی ہم کچھ جگہوں پہ 2-3 ویلر کے لیے ہم یہ فیسلٹی دینے جا رہے ہیں. ان کو بھی ہم کیٹر کریں گے. لیکن آنے والے دنوں میں یہ امیجیٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ امیجیٹ، کیونکہ اصل مسئلہ ہماری 4 ویلر کا ہے. 4 ویلر جو کاریں ہوتی ہیں، جب کاریں ہوتی ہیں تو ان کا ڈسٹینس اس طرح وہ کور نہیں کرتے ایک بیٹری کے ساتھ، جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا ایریا، سارا سفر طے کر سکیں. اس لیے ہے کہ ان کو یہ فیسلٹی ہائی ویز پہ، موٹر ویز پہ ملے. اشفاق مغل، ایک منٹ رہے. اشفاق مغل صاحب، نیو ٹی وی. سر یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال بتائیں. ایک تو یہ کہ جو چارجنگ کاسٹ کیا ہوگی، کیا مقرر کیا آپ نے اپنا کے ساتھ مل کر. دوسرا یہ ہے کہ ان کو ٹیکس مراد جو ہے وہ اسی حوالے میں ہے. اور ایک یہ کہ انویسٹمنٹ کا جو اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کتنی آئے گی اس پروجیکٹ پر. دیکھیں، جہاں تک ٹیرف کا سوال ہے، وہ میرا خیال ہے 29 روپیز، 39 روپیز جو ہے نا وہ پر یونٹ ہے، جو کافی ہم نے اس پہ انکریز اور ڈکریز لائے ہیں. اور جو ایکسیپٹیبل ہے، جو فیزیبل ہے، وائبل ہے، اس کی کیلکولیشن کر کے ہم نے سارا دیکھا ہے. تو جہاں تک آپ ٹیکس کنسیشن کی بات کرتے ہیں، یہ میرا حال، میں نے تو اسی لیے کہا تھا یہ تقسیم کریں. یہ لمبے چوڑے ہیں، میں آپ کو پڑھ دوں، شاید آپ کو خود پڑھنے سے سمجھ آئے. تو یہ سی بی یو امپورٹ پہ ہے، سی ڈی سیلز ٹیکس، سی ڈی پہ 50% ہے، سیلز ٹیکس 10% ہے، سی کے ڈی پہ پہلے جو ای وی اسپیسیفک پارٹس ہے وہاں سی ڈی 1% ہے. سی ڈی فار نیوز شیپ 2-3 ویلر، اسکوٹرز، بائی سائیکل. نان لوکلائز پارٹس 5% پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے 10%، تیسرے سال کے لیے 15%. لوکلائز پارٹس کے لیے پہلے سال 15%، دوسرے کے لیے 30%، پھر 46%. سی ڈی فار کنونشنل شیپ 2 and 3 ویلر، نان لوکلائز پارٹس 15%. تو یہ ایک لمبے چوڑے انسینٹیو ہیں جو آپ کو ہم دے بھی سکتے ہیں. میں نے تو کہا تھا یہ تقسیم کر دیں تاکہ آپ کے سامنے ساری یہ چیزیں آ جائیں. تو اس میں جو ٹی او ٹی ٹو گیٹ سیم انسینٹیو ایز آئی ٹی انڈسٹری، یہ کسٹم ڈیوٹی ایز پر آئی ٹی پہ جتنی کنسیشنز ہیں اس پہ ہم نے وہ جنرلائز کر دی ہیں. ماڈولز کمپوننٹس جو ہیں وہ ٹی او ٹی پہ 1% ہیں. یہ بہت زیادہ انسینٹیو ہیں. یہ لمبی چوڑی شیٹ ہے، تو یہ تو میرا خیال ہے پڑھنے سے یا سمجھ نہ آئے. تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے ایس ٹی زی بنائے ہیں، اسپیشل ٹیکنالوجی زون، اس میں اگر یہ کوئی پلانٹ لگاتا ہے تو اس میں 20% ہم نے پلاٹس جو ہیں اس میں ان کے لیے ایئر مارک کیے ہیں. جو ای وی الیکٹرک وہیکل کے پلانٹ لگایا گیا، 20% پلاٹ اس میں ہوں گے. اور اس میں جو فار میگا انٹیگریٹڈ پروجیکٹس ود ٹوٹل انویسٹمنٹ ایکسیڈنگ ₹3 بلین فرسٹ 5 years سوٹیبل لینڈ آن اے لو کاسٹ لیز بیسس آف 50 years. 50 سال کے لیے لیز ہم دیں گے ان کو لو کاسٹ پہ. پہلے جو 5 سال ہیں، اگر اس کی کوئی انویسٹمنٹ جو والیوم ہے اس کا 3 بلین روپیز کا ہوتا ہے، تو 100% آف دا stamp duty and transfer duty will be reimbursed if the project starts to make sales within 3 years of land acquisition. اگر وہ پلاٹ ہم سے لے لیتا ہے اور وہاں پہ 3 سال میں پروڈکشن شروع کر دیتا ہے اپنی، تو اس کو جتنا اس کے اوپر ایکسپینڈیچر آئے ہیں اس کو ٹرانسفر کرنے کے سارے، یہ اسٹیمپ ڈیوٹی اور جتنی ٹرانسفر ڈیوٹی ہے وہ نہیں دیتے ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ ری ایمبرس ہم کر دیں گے، انہوں واپس کر دیں گے. لیکن ود دس کنڈیشن کو 3 سال میں اپنی پروڈکشن لائیں. تو یہ بہت بڑے انسینٹیو ہیں ان لوگوں کو. عمر یاد صاحب، بول ٹی وی سے. سر، یہ جو آپ نے لوکلائز اور نان لوکلائز پارٹس کو تقسیم کیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے یہاں پہ لوکلائز پارٹس کو جو ہے وہ کیا جاتا کہ یہاں بنے پہلے پارٹس کو، پھر اس کے بعد یہاں یہ چیزیں بننی شروع ہوں. آپ نے نان لوکلائز پارٹس پہ زیادہ آپ نے انسینٹیو دیا ہے کسٹم ڈیوٹی کی مد میں، تو جو لوکلائز پارٹ ہے ان پہ آپ نے کم دیا ہے انسینٹیو. مطلب اس کا انسینٹیو ہے ہی نہیں، 45% ہے
15%. हाँ 15% भी है, पहले सर। 5% भी है. तो अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा 2016 से 2021 की जो पॉलिसी थी उसमें ये कहा गया था कि 80% पार्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनेंगे, जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो फ्यूल वाली, लेकिन वो नहीं बनी. अब ये भी, इस पर भी लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे कि नॉन लोकलाइज पार्ट, यानी बाहर से आप पार्ट्स इंपोर्ट करें और उस पर आप जो है ना इंसेंटिव हासिल करें. तो ये बेहतर नहीं था कि आप जो कंपनीज आ रही हैं उनको कहें कि ये मैन्युफैक्चर जो पार्ट्स हैं वो भी आप यहाँ करें. नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा ये प्रोसेस ऐसा है ही नहीं है. तो इसमें पहले यहाँ प्लांट लगे और वो प्रोडक्शन लोकल बाहर से जो पार्ट्स हैं वो आएँ, और उसके बाद साथ ये जो आपकी इंडस्ट्री है वेंडर्स की वो डेवलप होती है. इस तरह नहीं कि पहले कितनी कंजम्पशन होगी, कितनी रिक्वायरमेंट होगी, उसके मुताबिक ये इंडस्ट्री डेवलप होती है जो लोकल पार्ट्स बना के देते हैं. इस वक्त भी जो आपने बात की कारों की बात आपकी दुरुस्त है कि उस तरह डिलीशन नहीं हुई जिस तरह उसमें कंडीशन थी और होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे उन्होंने की भी है. किसी जगह 60% है, किसी जगह ट्रैक्टर्स में तो 90+% है, वहाँ पे डिलीशन हुई है, बड़ी ठीक ठाक हुई है और एक्सपोर्ट भी हो रही है. इस तरह एक्सपोर्ट में भी उस तरह वो नहीं गए गाड़ियों वाले, जो आप जिन गाड़ियों की बात कर रहे हैं फ्यूल वाली, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया हुआ है और अब एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई है. फर्स्ट टाइम हमारी टोयोटा वाले और प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश से और सुजुकी वाले सारी गाड़ियों ने एक्सपोर्ट शुरू कर दी है और काफ़ी एक्सपोर्ट शुरू हुई है. ट्रैक्टर तो पहले एक्सपोर्ट हो रहे थे. तो मैं समझता हूँ पहले इंडस्ट्री लगे, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर यहाँ पे जो लोकल है वो इंडस्ट्री डेवलप करेगी और उसका जो आप कहते हैं कि लोकल पुर्जे बन के उनको जो मिले तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा. पहले हमारी वेंडर इंडस्ट्री जो है बड़ी डेवलप की हुई है, उन जो हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है गाड़ियों की, मैंने खुद भी देखा है और एसोसिएशन भी उनकी बनी हुई है. तो हम इस पर ही फोकस्ड हैं कि वो डिलीशन प्रोग्राम पे भी जाएं जो दूसरी फ्यूल वाली हैं, लेकिन इस पर भी आप देखें जब गाड़ियाँ बननी शुरू होंगी तो ये इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएगी. जहीर साहब समाज से. सर मेरा सवाल ये है कि 2016 में जो पॉलिसी आई थी उसके मुताबिक यहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, अब आप लोग बनाने जा रहे हैं. अब इस वक्त जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे आपको रेवेन्यू तो ज़रूर आ रहा है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो इस वक्त कार्बन इमिशन उसको कम किया जाए, मालियाती आलूदगी को. आप समझते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट लॉबी है या इंपोर्ट लॉबी एक्सपोर्ट में, जिसमें ड्रैप है और ये ऑटो इंडस्ट्री है, तो ये लोग चलने देंगे और मामला चलेगी आगे? बिल्कुल चलेगी. देखें अब ईवी के बगैर कोई किसी किस्म की और गुंजाइश नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं. और स्कैंडिनेवियन कंट्री में तो शायद एक आध ऐसा भी मुल्क है, मुझे नाम याद नहीं, अगर के भी आपको पता है कि वो शायद नॉर्वे है या डेनमार्क है, नहीं जो 100% पे गया है. बाकी तो सब पे हैं, किसी जगह 90% है, किसी जगह 70% है, 50 से तो ऊपर काफ़ी हैं. हमारे चाइना में देखें, हमारे बाकी मुल्कों में देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें, यूएस में देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो फ्यूचर है. तो वही होना है. इंपोर्ट की लॉबी या नहीं लॉबी, बल्कि ये जो एग्जिस्टिंग हमारे प्लांट है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे. उन्होंने कुछ शुरू कर भी दी हैं इस पे शिफ्ट होना. हाइब्रिड पे गए, हाइब्रिड प्लग इन उन्होंने शुरू कर दी. अब इस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी वो साथ ही साथ शिफ्ट हो जाएंगे, ये प्लांट भी उधर शिफ्ट हो जाएंगे. सर नौरीन जंजुआ जीएम न्यूज़ से. सर अभी कायमा कमेटी हुई थी इंडस्ट्रीज की, जिसमें आपने कहा था कुछ ज़ैली इदारे हैं सनत में जो प्रोडक्टिव नहीं हैं और बंद कर दिए जाएंगे, उनके बारे में क्या डिसाइड हुआ और वो कौन कौन से कुछ बता सकते हैं, कौन से इदारे होंगे? मेरा ख्याल है अब जो जितनी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस पे तो उनकी तवज्जो है कि भाई राइट साइजिंग पे या जो काम नहीं कर रहे अदारे या जिनकी फादियत नहीं है उनको बंद किया जाए या प्राइवेटाइज़ किया जाए या वाइंड अप किया जाए. हम इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मेरा सबसे बड़ा नंबर है जिसको हमने वॉलंटियर किया है कि हम ये अदारे ऑलमोस्ट आउट ऑफ 29 16 हमने 16 हम या वाइंड अप कर रहे हैं या हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं. आउट ऑफ 29 16. तो ये बहुत बड़ा हमारा
ایک کچھ کو مرج بھی کر رہے ہیں. تو ہم تو بڑی چھوٹی منسٹری کر رہے ہیں. تو 16 جو ہے اس میں تو واقعی میں آپ کو بتاؤں, جب مجھے پہلی دفعہ بریفنگ ملی تو میں نے تو اسی وقت کہا تھا اباؤٹ 12. میں نے کہا یہاں کیا ہے, اس کا فائدہ ہے, یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا میں آپ کو بتاؤں نام بھی بڑے عجیب تھے. کھاڈی تھا, پاکستان فرنیچر تھا, امبرائڈری تھا, اور اس طرح این ایف سی اور NFML ہے جو فرٹیلائزر امپورٹ کرتے ہیں, آگے ڈسٹریبیوشن اس سے ہوتی ہے, اور امپورٹ کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن الحمدللہ اس سال میں نے اس وقت کوئی فرٹیلائزر کا ایک بیگ بھی امپورٹ نہیں کیا, جس کا آلموسٹ جیسے ہم نے $150 ملین بچائے ہیں, اور کاسٹ بھی اس کی کوئی 7,300-400 روپیہ پر بیگ پڑتی تھی. لیکن یہاں کا ہمارا 4,500 کے اوپر بیگ ہے جو پرائس فکس ہے, اسی پہ چل رہی ہے یا نیچے چل رہی ہے. آپ نے کوئی پیچھے جو آپ سنتے تھے شور فرٹیلائزر کا, چینی کی شارٹیج کا, پرائس کا, الحمدللہ شہباز صاحب کی حکومت میں وہ بالکل فرسٹ کلاس طریقے سے چل رہا ہے. مدثر علی رانا دنیا سے. سر تھینک یو سو مچ. میرے 2-3 سوال ہیں. ایک تو لاسٹ ایئر میں جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس ٹائم IMF کے ساتھ کی بات چیت ہوئی تھی کہ نیشنل کلین ایئر پالیسی کے تحت 2030 تک 30% جو الیکٹریکل وہیکل ہے اس پر شفٹ ہونا ہے. 1 سال ہو گیا ہے. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی تک کتنے % ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتے ہیں. سیکنڈ سر یہ بتا دیں کہ الیکٹریکل وہیکل پر شفٹ ہونے سے 2030 تک جو ہمارا امپورٹ بل ہے فیول کے اگینسٹ میں, اس میں کتنی کمی آئے گی. تھرڈ سر مجھے یہ بتا دیں کہ 39 روپے جو فی یونٹ چارجنگ اسٹیشن کو پرووائڈ کیا جائے گا, اس کا میکسیمم کاسٹ کیا تھی اور اس میں کتنی سبسڈی فی یونٹ پہ فراہم کی جائے گی. اس کے اگینسٹ میں جو سبسڈی فراہم کی جائے گی کیا یہ IMF سے اپروو ہے؟ جی بالکل. یہ جو ہم دے رہے ہیں ٹیرف 39 روپیز کا, یہ بالکل کسی کو کوئی ایسے ایشو نہیں ہے, یہ اپرووڈ ہے, اس پالیسی کا حصہ ہے. دوسرا رہا کہ 30% ہم نے شفٹ ہونا ہے, وہ ہم نے بتایا ہم نے کہ 2030 تک ہم 30% اس میں چلے جائیں گے ان کے یوز پہ. 30% آئی ایشور یو یہ ہو جائے گا, کیونکہ پہلے اس طرح کے انسینٹیو یا اس طرح کا فوکس نہیں تھا جس طرح آج, یا اتنی ضرورت نہیں تھی. آج ضرورت ہے, ہم اس پہ وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں, اور ابھی اس کی فرسٹ ٹائم پروڈکشن لوکل شروع ہوئی ہے. پہلے تو امپورٹ ہو رہی تھی گاڑیاں جو تھوڑی سی ہو رہی تھی, لیکن اب لوکل پروڈکشن کی گاڑیاں اگست میں رول آؤٹ ہوئی ہے, دیوان والوں نے بنائی ہے. اور دوسری اگلے سال مڈ آف جو ہمیں کہا گیا ہے, لیکن اگلے سال ڈیفینیٹلی وہ کیا نام ہے اس کمپنی کا, وہ لا رہے ہیں اور وہ ہو جائے گی. BYD والے بھی ہیں, اور وہ اچھی گاڑی ہے, وہ بھی رول آؤٹ ہو جائیں گی. تو اب جس تیزی سے ہم اس پہ جا رہے ہیں اور جتنے انسینٹیو دیے ہیں, جس طرح لوگ آ رہے ہیں مختلف ممالک سے, اسپیشلی چائنا سے اس پلانٹ لگانے, میں نے بتایا نا 31 اپلیکیشن ہمارے پاس ہیں جو پروسیس کر کے ہم ان کو پرمیشن دے رہے ہیں. تو اب کیونکہ فیوچر یہی ہے, اسی پہ کام کرنا ہے. یہ 30% کنزرویٹو صاحب نے دیا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. شعیب نظامی ARY سے. فیول کا دیکھیں, یہ میرے پاس تو اس کا نہیں, یہ تو پٹرولیم والے بتا سکتے ہیں کتنا ہوگا, تو میرے پاس اس کا نہیں, لیکن ہم شیئر کر سکتے ہیں ان سے پوچھ کے. جی شعیب نظامی ARY سے. سر 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ سر گنے کی کرشنگ کے اوپر کیا اپڈیٹ ہے, کیا پلاننگ ہے, اور کب سے شروع ہوگی. سر دوسرا سوال یہ کہ اب کل ECC نے اپروو کیا ہے ونٹر پیکیج, تو اس کے اوپر جو ہے آپ کی انڈسٹری سے کیا مشاورت ہوئی ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈسٹری کی اس پر ضرورت ہے وہ کس حد تک پوری ہوگی, کیا سپورٹ ملے گی ان کو, کیا اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو سکے گی. دیکھیں, جو گنے کی پرائس کا ہے وہ اس دفعہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, صوبوں کا مسئلہ ہے, وہی فکس کرتے ہیں. تو اس وقت تو انہوں نے کہا کہ جی ہم فکس نہیں کر رہے, ویٹ کی طرح گنے کی پرائس وہ نہیں دے رہے, ڈی ریگولیٹ کر دیا یا اس کو پرائس نہیں دے رہے. تو دوسرا جو آپ کا کویشچن ہے کہ جی جو انڈسٹری کو یہ ونٹر پیکیج دیا ہے, اس کا خاطر خواہ ان پہ ڈیفینیٹلی کاسٹ آف پروڈکشن میں کم ہوگی. جب وہ بجلی استعمال کریں گے, پروڈکشن اپنا زیادہ یوز کریں گے,
تو یہ پیکیج ان کے بہت زیادہ ان کی کاسٹ کو کم کر دے گا. یہ بڑی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا ان کی کاسٹ ریڈکشن پہ. کیا سر ان کا ریٹ 26 روپئے ہوگا, 26 روپئے 7 پیسے؟ جی کیا ان کا ریٹ بھی 26 روپئے 7 پیسے انڈسٹریز کا؟ ان کا بھی صاحب یہی ہے, ایک جنرل یہی ہے. جی عامر سیال صاحب نو ٹی وی سے. اشران صاحب, یہ بڑی اچھی پالیسی ہے. اس میں دو ایک مسائل ہیں, انہیں ذرا دیکھ لیجئے گا. سر ایک یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ پاکستانی کاریں بنی, ان کی کوالٹی بہت لو تھی. پاکستان میں چائنیز موٹر سائیکل بنتے ہیں, جاپانی موٹر سائیکل تو 4-5 سال چل جاتا ہے, چائنیز موٹر سائیکل تو 1 سال بھی نہیں. تو یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی, کیونکہ اس BYD تو چلے بہت بڑی کمپنی ہے, اس کا ایک معیار ہے, ایسی کمپنیاں نہ آ جائیں کہ لوگوں کے گلے میں پڑ جائیں. پھر وہ اس پہ کوئی آپ نے اس پالیسی میں ایڈجسٹ کریں گے اس چیز کو؟ یہ ویسے اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے, لیکن کوالٹی کنٹرول کرنا ہمارا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, وہ بالکل کرتا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی لوکل, پہلے جو مینوفیکچر ہو رہی ہیں اس میں ایشو تھے, کم ہوئے ہیں, لیکن اب بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایسے نام ہوں جو کریڈیبل ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹویوٹا اور سیوک اور سزوکی سے بڑھ کے کیا نام ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ بھی ایشو آئے. لیکن اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک ان کی جو کوالٹی ہے یا اسٹینڈرڈ ہے وہ امپروو کیا ہے. تو اس کو ہم انیشلی دیکھیں گے, یہ چیزیں جو کوالٹی اور ان کا اسٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کیا جائے. آخری سوال شاید اجمل صاحب APM سے. صاحب میں اسی گنے کی قیمت کے حوالے سے بات کروں گا. آپ نے کہہ ساتھ آپ بھی دیا یہ صوبوں کا معاملہ ہو گیا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ صوبے جو اگر وفاق اس کے اندر کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا, جس طرح گندم کے ساتھ پہلے ہوا ہے, اس طرح کیا کسان اس دفعہ بھی اسی طرح گندم کی طرح اس کا گنا بھی رل جائے گا اور شوگر ملیں اپنی منافی بنا کر اپنی منمانی کریں گی؟ نہیں, گنے کا یہ نہیں ہے کہ اب ہوا ہے. گنا شروع سے ہی ایک پروینشل سبجیکٹ تھا پرائس کی مسئلے سے, اور جو شوگر مل کی NOC دیتے ہیں وہ بھی پروینسز ہی دیتی ہیں, یہ ٹوٹل ان کی ڈومین میں ہے. لیکن جو کین کمشنر آپ کو پتہ ہے ادھر ایک مستقل ایک پوسٹ ہے جو اس کو سارا ریگولیٹ کرتا ہے. تو یہ اس دفعہ انہوں نے اس کو ویٹ کی طرح نہیں پرائس فکس کی. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ڈی ریگولیشن ہے تو کمپلیٹ ڈی ریگولیشن ہونی چاہیے, پھر مارکیٹ فورسز کو کام کرنے دینا چاہیے, جس طرح ابھی پرائس ہو پھر فکس مارکیٹ فورسز ہو. لیکن ابھی ہمارا تو اس میں انٹرونشن ہوتی ہے کہ جب ہم ایکسپورٹ کی ہم سے وہ پرمیشن لینے آتے ہیں,